अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम आयत नंबर 122 वमा कानल मुमिनूना और नहीं है मोमिनों के लिए लियनफिरू कि वो निकलें काफतन सारे के सारे फलौला नफरा तो क्यों ना निकला मिन कुल्ली फिरकतिन हर ग्रोह में से मिनहुम उनमें से ताइफतुन एक ग्रोह लियतफक्कहू ताकि वो समझ बूझ पैदा करें फिद्दीनी दीन में वलियुनज़िरू और वो ताकि डराएं कौमहुम अपनी कौम को इज़ा रजाऊ जब वो लौटें इलैहिम उनकी तरफ लअल्लहुम यहज़रून शायद कि वो भी बच सकें, यानी जिनकी तरफ वो लौटे हैं उन्हें भी वो बचा लें। तो इस अब हुआ क्या था कि पीछे हमने बार बार जैसे पढ़ा ना कि जहाद के लिए उभारा गया, फिर कहा गया कि कोई भी एक जो तुम छोटा बड़ा कदम उठाते हो, नेकी करते हो, सब कुछ अल्लाह के यहाँ लिखा जा रहा है। और फिर ये कि मुसलमानों के सामने वो लोग भी थे जिन पर पकड़ आई थी ना, अभी देखे ना जैसे हमने काब बिन मालिक वगैरह का किस्सा पढ़ा है तीनों का, तो उन पे पकड़ क्यों आई? उनकी नाउज़ुबिल्लाह नियत ये नहीं थी कि हम कोई गद्दारी कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल से, सिर्फ सुस्ती और गफलत की वजह से। आप ये देखें कि ऐसा मामला तो हम जिंदगी में कितनी दफा कर रहे होते हैं, लेकिन वो तो सहाबा थे ना, तो उनको पकड़ के आई 50 दिन। अगर आप इसी को इमेजिन करें कि अल्लाह ना करे किसी को 50 दिन जहन्नुम में रहना पड़ जाए अल्लाह की नाराजगी की वजह से, तो उसका हाल क्या हो। ठीक है, तो वो तो सहाबा थे और परेशान भी कितने ज्यादा होते थे और किस तरह से उनका ईमान का दर्जा था। तो जब इस तरह पकड़ आई तो क्या होता कि अगली कोई भी पुकार पड़ती जहाद के लिए तो सब निकलना चाहते। ठीक है कि तो अल्लाह ताला ने फिर इस आयत में ही तस्हीह फरमा दी। फरमाया कि मोमिनों के लिए ये नहीं है कि वो सबके सभी निकल खड़े हों। किसी भी माशरे में अगर जंग यानी किसी एक सोसाइटी में एक कौम पर जंग नाफिज कर दी जाती है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि सारे के सारे बॉर्डर पर पहुंच जाएं। ठीक है, ये समझाया जा रहा है। तो फरमाया गया फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरकतिन, हर एक जगह पर हर फिरके में से कुछ लोग दीन की समझ पैदा करने के लिए निकलें और अपनी कौम को डराएं जब वो उनकी तरफ लौटें शायद कि वो भी बच सकें। ठीक है, और यहाँ पर जौन सा है जहाद के अलावा फिर दीन के हवाले से भी बात हो रही है कि जब बुलाया जा रहा है तो फिर आप पहुंचें, ये ना हो कि सभी इनकार कर दें। तो इससे दरअसल फर्ज ऐन और फर्ज कफाया का भी वो सामने आ रही है बात कि जब जहाद फर्ज हो जाए तो फिर तो निकलें सब, लेकिन उसके अलावा जब पुकार पड़े तो फिर फर्ज ऐन नहीं है बल्कि फर्ज कफाया है। ठीक है, तो लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि सारे ही जाने से इनकार कर दें। निकलें जरूर, कुछ ना कुछ लोग वहां पर निकलें। और आप ये देखें कि आप उस जमाने में तो खैर अभी फौज बनी नहीं थी ना, तो सारे लोग जो भी निकलना चाहते आ जाते थे, अपने साथ सवारी भी लेकर आते। तो अब इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि हर बस्ती में एक फौज बना दी जाती है। ठीक है, अंदरूनी मामलात के लिए पुलिस होती है, बैरूनी बॉर्डर्स पर लड़ने के लिए एक फौज होती है जो कि उस वक्त जाके जंग करती है। और बाकी जो लोग होते हैं ना, वो अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं, क्योंकि जाहिर है कोई पीछे बीमार है उसकी हिफाजत के लिए रहना है। इसी तरह माशरे में और भी बेशुमार काम है, हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, स्कूल्स हैं, बच्चों की तरबियत हो रही है, और यानी कोई फैक्ट्रीज हैं, प्रोडक्शन हो रही है, खेती बाड़ी का काम चल रहा है। अब ये तो नहीं होगा ना कि सब कुछ छोड़ के इंसान वहां पर पहुंच जाए। और इसी तरह अब इस आयत में जैसे ये तफक्काहू फिद दीन की बात की गई है, तो इससे मुराद ये है कि हर बस्ती हर कबीले के कुछ लोगों को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचना जरूरी है ताकि वो आपकी सोहबत में रहकर दीन की समझ बूझ पैदा करें। और आप ये देखें कि सहाबा कराम का क्या हाल था कि ये जो महाजिर और अंसार आपस में भाई भाई बनाए गए थे, तो एक दिन एक जाता और दूसरे दिन दूसरा जाता था। वो याद है ना, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जो थे, तो उन्होंने आके कहा कि जब एला का वाकया होता तो उन्होंने कहा कि देखो पता करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। ठीक है, तो वहां पर वो क्या था कि एक दिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जाते थे और दूसरे दिन वो दूसरे सहाबी जाते थे, और साथ साथ उनके दुनिया के मामलात भी चल रहे थे, मुआश भी चल रहा था। यानी दीन में कितना ज्यादा तवाजुन है ना, एतदाल का दीन है ये नहीं कि आप से जो है राहबानियत मतलूब है कि आप सब कुछ छोड़ के यहाँ तो जंगलों में निकल जाएं, या फिर जहाद की पुकार पड़ी है तो आप हर वक्त घोड़े पर ही सवार रहें और आप अपने पीछे कोई खबर ही ना रखें। ठीक है, और इसी तरह ये भी नहीं कहा गया कि अगर आप अपने कैरियर में पड़े हुए हैं तो आप ये भी कोशिश ना करें कि जितना मतलूब दीन आपको है वो आप सीख लें। ठीक है, और फिर ये भी है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहें, दीन में फिक हासिल कर लें। और यहाँ पर फिक से मुराद ये नहीं है कि फिरकाबाजी में पड़ जाएं, वो फिक उसका जिक्र नहीं हो रहा, बल्कि दीन की असल रूह को पा लें।
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، جو ان کی سنتیں ہیں، جو احادیث ہیں، ان کو جمع کر لیں اپنے پاس اس ذخیرے کو، اور پھر وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ڈیرے لگا کے نہیں بیٹھ جائیں، بلکہ جب اپنی قوم کی طرف واپس لوٹیں تو اپنی قوم کو ڈرانے والے بن جائیں، وہ جو علم انہوں نے حاصل کیا اس سے دوسروں کو مستفید کریں۔ یہ جو ہوتا ہے نا کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر علم حاصل کرنا، آپ بتاؤں پتہ نہیں اللہ کرے ہماری وہ حالت آ جائے، ایک حالت ایسی آتی ہے کہ آپ کو اس چیز کو انجوائے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ پر باقی کام جو ہے نا گراں ہوتے ہیں کہ اچھا اب میں باہر نکلوں، یہ بھی کروں وہ بھی کروں، گروسری بھی کر کے لاؤں، لوگوں کے لیے کھانے پکاؤں، یہ کروں۔ آپ کہتے ہیں بھئی آرام سے قرآن ہی سیکھو، اتنا بڑا جو ہے نا وہ ہے کام ہے، تو بس یہی سیکھتے سکھاتے رہو، اس کو یاد کرتے کراتے رہو۔ نہیں، یہاں پر ایک اعتدال بتا دیا گیا، توازن بتا دیا گیا ہے، بھئی شادیاں بھی کرو، بچے بھی پیدا کرو، ان کی تربیت بھی کرو۔ اگر تم کسی دینی مدرسے میں 8-10 سال لگا آئے ہو تو اب اسی کے وہیں پر ہی مجاور نہ بن کر بیٹھ جاؤ کہ یہیں پر ہی مجھے لوگ نذرانے دیتے رہیں گے اور بس کام چلتا رہے۔ دنیا میں نکلو، جاؤ واپس، وہ دین جو تم نے سیکھا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچیں، جو علم تم تک پہنچا ہے وہ دوسروں کے بھی اب کام آئے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے بات ہو رہی ہے نا، اس کے بعد اس کو آیت کو عام کر لیں جہاں پر بھی آپ ہیں۔ اور پھر یہ کہ آ، آ، آم، اس بات سے جو سمجھ آ رہی ہے نا، من کل فرقۃ منہم طائفۃ، اس میں آپ یہ دیکھیں لیتفقہوا فی الدین، کہ کچھ تو ایسے ہوں جو ماہر ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی اب ایک طرف تو روکا گیا نا کہ سارے نہ نکلیں، لیکن ہر گروہ میں سے کچھ ایسے ہوں جو اسپیشلسٹ ہو جائیں، جو اسپیشلائز ڈگری حاصل کر لیں دین میں۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اتنا دین سیکھ لیا کافی ہے کہ ہماری زندگی چل جائے، ٹھیک ہے، اتنا سب کے لیے ضروری ہے، دین کا اتنا بنیادی علم حاصل کرنا جس سے آپ اپنی زندگی کو وحی الہی کے مطابق گزار سکیں، یہ آپ پر فرض عین ہے۔ لیکن معاشرے کے کچھ لوگوں پر دین کی اصل روح کو سمجھنا، اس دین کو پھیلانا، اس کلمت اللہ کو بلند کرنا، یہ فرض عین ہے۔ اگر آپ کے گروہ میں کوئی بھی یہ کام نہیں کر رہا تو سب گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ فرض عین اور فرض کفارہ کا مطلب آتا ہے نا، کفایہ کا آپ کو مطلب آتا ہے نا، تو یہ وہ بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں کیا اپروچ بن گئی ہے کہ وہی ایک طرف یہ ہے کہ یہاں تو مدرسوں میں لوگ جاتے ہیں واپس نہیں نکلتے، یا پھر یہ اپروچ بن گئی ہے کہ لوگ مدرسوں میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری جو کریم ہے نا، جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ڈاکٹرز بنتے ہیں، انجینئرز بنتے ہیں، جو بیچارے کچھ نہیں نا دنیا کا کر سکتے وہ دین کو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کیسے بچے کچھ لوگ ہم دین میں نکالتے ہیں، بچوں کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، جو بچہ کسی چیز میں نہیں نہ چلتا اسے ہم مدرسے میں ڈال آتے ہیں۔ نہیں، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں ایک ایسا کریم قسم کا طبقہ تم میں سے نکلے جو کہ لیتفقہوا فی الدین، یہ جو کل ہم باتیں کر رہے تھے نا اس کا بھی یہاں پر سمجھ آ رہی ہے ہمیں کہ ٹھیک ہے ہم میں سے کوئی ہماری جیسیاں تو صرف ایک تفسیر پڑھ کے فارغ ہو جائیں گی، لیکن کچھ تو ہوں جو پورا دین کا علم حاصل کریں، پوری دین کی اصل روح کو سمجھیں اور پھر آگے اس کو سمجھائیں۔ اب جہاں سے آپ نے سیکھا ہے نا، وہ جو عالم آپ کو سکھا رہا تھا اس کے لیے ہو سکتا ہے ممکن نہ ہو کہ میڈیکل کے شعبے میں بھی پہنچے، کسی یونیورسٹی میں بھی جائے، کسی ہاسپٹل میں بھی جائے، لیکن وہ لوگ جو اس عالم سے سیکھ کے نکلے ہیں وہ دنیا کے مختلف شعبوں میں داخل ہوں گے نا، اپنی اپنی جگہ پر دین کو پھیلائیں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسا معاشرہ وجود پائے گا نا۔ مثلاً اگر ایک لڑکی ایف ایس سی کرتے ہوئے، اب میں بیک ہوم کی تعلیم کے لحاظ سے بات کر رہی ہوں، اس نے دین کو بھی سیکھ لیا، پورا قرآن اس نے جان لیا، اب اس کو ڈاکٹر بننے سے نہیں روکا جا رہا، کیونکہ آ رہا ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ لیکن کیا ہے کہ اس کی اپروچ دین سے یعنی وہ ہو گئی ہے، اس کے انڈر آ گئی ہے۔ اب وہ کیا کرے گی جب وہ میڈیکل کالج میں جائے گی نا، تو پھر وہ جو دین اس نے لیا ہے نا، اگر اس نے دین کی صحیح روح کو پا لیا تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے دوسرے لوگ تو جا رہے ہیں جہنم میں اور میں اپنی جنت کی راہ ہموار کرتی رہوں۔ وہ کیا کرے گی، اپنی اس بزی روٹین لائف میں بھی 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ ضرور لگائے گی کہ اپنی ارد گرد کی میڈیکل فرینڈس کو بھی وہ اس تعلیم سے یعنی فائدہ پہنچا سکے۔ اسی طرح اگر کوئی انجینئر ہے، اس نے کسی مدرسے سے علم حاصل کر لیا ہے، اب وہ کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں جائے گا یا کسی جگہ پہ ٹیچنگ کرے گا یا کسی فیکٹری میں کام کرے گا، تو وہ وہاں پر وہ انذار پہنچائے گا، ٹھیک ہے؟
اب یہ کام اس کے بغیر تو نہیں نہ ہو سکتا. اب اگر ہم یہی سوچ لیں کہ ٹھیک ہے جہاں سے میں نے مدرسے سے علم حاصل کیا یہ بھی جا کے حاصل کر لے، نہیں. اتنی خوبصورت اپروچ دے دی گئی کہ اور یہی سب کچھ تو ہو رہا ہے باقی زندگی کے شعبوں میں بھی، لیکن دین کے معاملے میں ہم یہ بات بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے علوم میں کتنی زیادہ سمجھ بوجھ پیدا کی جاتی ہے، پھر اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اتنا کچھ لگایا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ سارے علوم چاہے انسان دنیا کی ساری ڈگریز لے لے، لیکن اگر وہ علم آپ کو معرفت الہی نہیں دیتے تو سارا علم بیکار ہے. کچھ نہیں پایا انسان نے. اگر اس نے ساری دنیا جہان کی ڈگریاں بھی لے لیں لیکن اس کو اللہ کی معرفت ہی نہیں آئی تو بیکار اس نے اپنی زندگی، وہ جاہل کا جاہل ہی ہے، یعنی وہ حقیقی علم تک پہنچا ہی نہیں. تو اسی طرح اب یہاں پر جون سا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا صلاحیتیں ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں نے بھی کہا نا کہ کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کسی کو دین کی طرف بھی آنا چاہیے. اور دین میں بھی پھر مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں. آپ اپنی اپنی حالت دیکھ سکتی ہیں، اچھا میں کس فیلڈ میں کہاں پہ کام کر سکتی ہوں. اور یہ بھی دیکھیں نا کہ ہم یہ ایپٹیچیوڈ کی بات کرتے ہیں نا کہ کسی جگہ پر جب آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں آپ نے انجینئرنگ پڑھنی ہے، میڈیکل پڑھنی ہے، آرٹس پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو اس میں بھی چن رہے ہوتے ہیں نا کہ کوئی گرامر میں آگے، کوئی تفسیر میں اچھا ہے، کسی کا ناظرہ اچھا ہے، کسی کی تجوید اچھی ہے. تو وہ اپنے اپنے سرکل میں تھوڑا 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 کام کرتا رہے، جس کو جس طرح کی ضرورت ہے اس طرح کی اور اپنے سرکل میں جو اس کے اپنی اسپیشلائزڈ ہے اس میں کام کرتا رہے. پلس یہ کہ جس جگہ پہ وہ جا رہا ہے، رجعوا الیہم قومہم اذا رجعوا الیہم، ان کے بارے میں بھی اس کو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. مثلا ایک ڈاکٹر ہی ڈاکٹر کو جا کے صحیح سمجھے گا، وہی اس کے دماغ کی گتھیاں سلجھا سکتا ہے، میں اور آپ نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فٹ کر دیا، اب آپ ہی اپنے ارد گرد کے لوگوں کی سائیکولوجی کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے اس کو اس راہ پر لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں کیا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہمیں پڑھایا جاتا ہے بزنس، جب ہم بزنس کا کوئی سبجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اسی طرح کرایا جاتا نا کہ اگر کوئی سیلز مین بنایا جا رہا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے تم نے اپنے پروڈکٹس کی کیا وہ بتانے ہیں جا کے ٹریڈس، اور اس کے علاوہ یہ کہ تم اگر پروموشن لگاؤ گے تو پھر تمہاری سیل اس طرح نکلے گی، یہ ہوگا. تو بالکل اسی طرح دین کو بھی تو پھیلانا ہے، اس کی بھی تو نشر و اشاعت کرنی ہے. اللہ نے اگر آپ کو چن لیا ہے، تھوڑا سا ٹائم دیا ہے تو اس کو لگائیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت اور سستی سے بچائے جس کا انجام پیچھے ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے دیں کہ اگر ہم اس راہ پر آئے ہیں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ان کے حالات، ضروریات اور ان کی مجبوریوں کے مطابق جو بھی آسان ایک دین ان کو پیش کیا جائے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو تفقہ کا لفظ بیچ میں آ گیا نا کہ فی الدین، دین کی اصل روح جب آپ سمجھیں گے نا تو آپ لوگوں کو جا کے صرف ڈرائیں گے نہیں کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم پر یہ پکڑ آ جائے گی، بلکہ کیا ہوگا کہ جب دل میں خیر اور بھلائی کا احساس آئے گا نا اور آپ کا دل روشن ہوگا اللہ کے نور سے، تو پھر آپ باقاعدہ صحیح طریقے سے لوگوں کی رہنمائی فرما سکیں گے کہ بھئی کیا فرض ہے، کتنا کر لینا تمہارے لیے آسان ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے ابھی میں نے مثال دی نا کہ ایک ڈاکٹر ڈاکٹر کو سمجھ سکتا ہے. اب ایک ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کتنی مصروف ہے. اگر وہ اس کو جا کے کہتا ہے کہ بھئی تم نے تو آج سے یہ عشاء کی اتنی رکعتیں پڑھنی ہے، تہجد بھی تم نے کھڑے ہو کے پڑھنی، تبھی تمہاری کامیابی ہے، تو کیا وہ ایک حکیمانہ قدم اٹھائے گا؟ آپ بتائیں. نہیں، اس کو اس کے حساب سے کام بتانا ہے نا کہ جو ہاں وہ کر سکے. صحیح، اس کے حساب سے، اس کی ضرورت کے مطابق، اور اس کو فرائض سے آگاہ کر دیں. ہاں جب وہ اس راہ پر آ جائے تو اس کے بعد اس کو آپ سنتیں بھی بتائیں، مستحب بھی بتائیں، اور کیا یعنی مزید اگر وہ حاصل کرنا چاہے تو اس طرح بھی. جب ایک دفعہ وہ اللہ سے جڑ جائے گا نا، اس کے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی، اس کو علم ہو جائے گا کہ میرے لیے یہی راہ بہترین ہے، تو وہ خود ہی اس پر آگے آئے گا پھر. ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو تفقع ہے نا یہ نہیں دیا جاتا. یہ جو خاص طور پر آج بلکہ افشا نہیں ہے کلاس میں، تا آ رہا ہے باب میں سے ہے نا، اور کاف پہ شد آ رہی ہے، یعنی کہ سمجھ بوجھ اچھی طرح سے اس کی پیدا کرنا اور دین کی اصل روح کو پانا کہ وہ دراصل کیا ہے، اللہ کو ہم سے کیا مطلوب ہے. یہ جو بندہ یہ سمجھ جائے گا نا تو پھر وہ جب معاشرے میں نکلے گا نا تو اللہ کی رہنمائی اس کے ساتھ ساتھ ہوگی، اور وہ اس کے مطابق ہی انشاءاللہ لوگوں کی رہنمائی اس طرف کرے گا.
تو ہم میں سے ہر شخص کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ میرے اندر کیا خصوصیات ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ میرے سے کیا کام لے سکتے ہیں اور میں نے وہ کرنا ہے وہ کام۔ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا بھی مانگا کریں گے، یا اللہ اگر آپ نے ہمیں اس راہ میں چنا ہے تو اس راہ کے لیے جو خاص صلاحیتیں ہیں اور اہلیتیں ہیں، قابلیتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں، ہمارے وقت میں برکت ڈال دیں اور ہمیں وہ مال عطا فرمائیں کہ ہم یہ اس راہ میں لگانے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ میں نے اس آیت کو سمجھا دوں، کیونکہ یہ بہت ہی ہمارے نا یعنی ہم سے بڑی ریلیٹ کر رہی ہے کیونکہ ہم بھی اسی گروہ میں ہیں کہ جو اس راہ پر نکل پڑے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ انہی آیات کی تلاوت سنتے ہیں الحمدللہ۔ بس آج یہ رکو ہی کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر سورت مکمل کریں گے۔ آیت نمبر 117 سے۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔